बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आज की ये मुबारक नशिस्त रजबुल मुरज्जब के पाकीज़ा अय्याम में नशर की जा रही है और ये तकरीबात के अय्याम हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में खिराज मोहब्बत के उनके सालाना उर्स के मौका पर हमारे गरीब नवाज़ के नाम से ARYQ TV पर ट्रांसमिशन जारी है और हमारा ये प्रोग्राम और हमारी ये मुबारक नशिस्त उसी नशिस्त का और उन्हीं ट्रांसमिशंस का हिस्सा है। हमारे गरीब नवाज़ की सूरत में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में जो अजमेर की मुक़द्दस सरज़मीन में इनेकाद पज़ीर है, दुनिया भर से उनके दीवाने, उनके इरादतमंद शिरकत भी करते हैं और जहाँ जहाँ जिस खित्ता ज़मीन पर वो रहते हैं वहाँ से अपने अक़ीदतनामे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भेजने की सही भी करते हैं। हम फ़कीर क्योंकि दाता की नगरी लाहौर से हज़रत फ़ैज़ आलम सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक नगर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम दाता की नगरी लाहौर से वाली अजमेर की खिदमत में अपने अक़ीदतनामे पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले की आज तीसरी नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमा की आज की इस मुबारक नशिस्त का आगाज़ करते हैं मेहमानों के खैर मकदम से और उसके बाद नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज एक दफ़ा फिर हमें शरफ़याब किया है, फैज़याब किया है अपनी तशरीफ़ आवरी से मुकर्रम व मोहतशम जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है। पहली नशिस्त में भी हमें इनकी मायत और रफ़ाक़त हासिल थी। खूबसूरती से पैगाम नशर करते हैं गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर के बड़े मुकर्रम उस्ताज़ लायक सद एहतराम जनाब डॉक्टर हाफिज़ इरफानुल्लाह सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। किबला आपका भी खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल, बड़ा पुख्ता लहजा, खूबसूरत उसलूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खुशबख्त को नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता किया है। मेरी मुराद है हमारे इंतहाई मुकर्रम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी से। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ साहब आपका भी खैर मकदम और से ख्वाजा की मुबारकबाद और आपके कलाम से ही नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नशिस्त के आगाज़ की तरफ पढ़ना है। बहुत शुक्रिया सदर साहब। जनाब रियाज हुसैन चौधरी साहब का लिखा हुआ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी जहां उन्हीं का, वो भी जहां उन्हीं का, ये भी जहां उन्हीं का, वो भी जहां उन्हीं का। महशर की धूप में है हर साइबा उन्हीं का, महशर की धूप में है हर साइबा उन्हीं का। हुस्नो जमाल सारा उनके कदम का सदका, हुस्नो जमाल सारा उनके कदम का सदका है। ये ज़मीं उन्हीं की, ये आसमां उन्हीं का है। ये ज़मीं उन्हीं की, ये आसमां उन्हीं का। महबूबे किबरिया है, महबूबे कुल जहां है, महबूब
جہاں ہے بعد از خدا ہے روشن نام و نشان انہی کا بعد از خدا ہے روشن نام و نشان انہی کا مکے کی سرزمین کا اعزاز محترم ہے مکے کی سرزمین کا اعزاز محترم ہے بطحا کی وادیاں ہیں دار الامان انہی کا بطحا کی وادیاں ہیں مکے کی سرزمین کا اعزاز محترم ہے بطحا کی وادیاں ہیں دار الامان انہی کا وہ آخری نبی ہے کونوں مکان میں تیرے کونوں مقام میں تیرے یا رب ریاض بھی ہے یا رب ریاض بھی ہے یہ ناتواں انہی کا یا رب ریاض بھی ہے یہ ناتواں انہی کا یہ بھی جہاں انہی کا سبحان اللہ حافظ صاحب سلامتی ہو جناب آپ پر جناب ریاض حسین چودھری علیہ رحمہ کا عقیدت نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کیا ہے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی تربت پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے مکرم ناظرین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ARYQ TV پر یہ بزم سجی ہے رجب المرجب کے بالکل ابتدائی ایام سے حضرت خواجہ کے عرس مبارک کے دن تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا معین الدین اجمیری ہمارے ان پروگرامز کا نام ہے عنوان ہے اور آج کی نشست میں جس ٹاپک پر جس عنوان پر ہم گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اس کا نام ہے اوراد و وظائف حضرت خواجہ کے ارشادات کی روشنی میں ہم اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ڈاکٹر صاحب قبلہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اسے سوال کی شکل دینا چاہوں گا آپ نے فرمایا جو شخص کوئی وظیفہ یا ورد روزانہ پڑھنے کا عہد کرے تو اسے وہ وظیفہ یا ورد روزانہ پڑھنا چاہیے اگر دن کو نہ پڑھ سکے تو رات کو ضرور پڑھے بہرحال وظیفہ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے یہ فرمان میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تو خواجہ صاحب کی اس فرمان کی روشنی میں اوراد اور وظائف کی جو اہمیت ہے یا ان کا روزانہ بلا ناغہ ادا کرنا یہ کیسا ہے اس پر آپ روشنی ڈالیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حد شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بڑی نمازش دیکھیں جو امام غزالی نے کہا تھا صوفیاء کرام کے بارے میں کہ اگر لو جمع عقل الوکلاء و حکمت الحکماء و علم الواقفین علی اسرار شرع لیغیروا منہ شیئا او یبدلوہ لم یقدروا صحیح لأنہم یقتبسون من مشکات صدر النبوہ سبحان اللہ کہ اگر اہل عقل کی عقلیں اہل حکمت کی حکمتیں اور واقفین شریعت کے اسرار شریعت کے واقفین کا جو علم ہے وہ اکٹھا ہو جائے نا اور کسی معرفت رکھنے والے انسان کے کسی قول کو سارے مل کر تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل نہیں کر سکتے کیا کہنے اللہ کیوں اس لیے کہ وہ براہ راست مشکات صدر نبوت سے کسب فیض کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ایک بات یہ ذہن میں رہنی بالکل چاہیے صحیح ٹھیک ہے جب براہ راست کسب فیض ہوتا ہے تو وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی نا تبدیلی کیسے آئے گی پھر کون اس میں تغیر کر سکے کیا بات ہے اللہ اکبر دوسرا یہ کہ چونکہ یہ مشکات صدر نبوت سے فیض حاصل کرتے ہیں تو جس طرح
قرآن میں آپ دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، ہم فقہ میں پڑھتے ہیں، اس میں عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، محکمات ہوتے ہیں، متشابہات ہوتے ہیں، تو صوفیاء کے ملفوظات میں بھی یہ جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم عام کو خاص کر بیٹھیں، خاص کو عام کر بیٹھیں، محکم کو متشابہ بنا دیں، متشابہ کو محکم سمجھ لیں، اس سے مسائل، یہ جتنے بھی فتویٰ بازی ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کا بنیادی طور جملہ پہ فتویٰ گردی جو آپ نے فرمایا تھا پچھلے سے پچھلے پروگرام میں، تو یہ جو فتویٰ گردی ہے وہ بنیادی طور پہ انہی اشکالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اشکالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی اس کو متشابہ کو محکم سمجھ بیٹھتا ہے اور حکم لگا دیتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ تمہیدی گفتگو کے بعد ارشاد۔ اس میں جو شخص وظیفہ پڑھنے کا عہد کرے، آپ نے جو شروع میں کیا ہے، تو بیسیکلی یہ وظیفے کی اہمیت سے زیادہ یہ عہد کی بات ہو رہی ہے، وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح، بڑی اور قیمتی جو بات۔ عہد ہوتا ہے وہ ایک اپنی ذات سے ہوتا ہے، ایک مخلوق سے ہوتا ہے، اور ایک خالق سے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے کہ جب بندہ عہد کر لے تو اس عہد کو پھر پورا کرے۔ اس نے جب عہد کیا کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا اور اللہ کے ساتھ کیا، تو اس کی اہمیت تو بہت بڑھ جائے گی۔ مخلوق کے ساتھ اگر عہد کرے تو اسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ظاہر ہے وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی ہے۔ اپنے ساتھ جو کرے اسے بھی نہ توڑے، لیکن وہ تربیت کے مرحلے سے انسان گزرتا ہے، کبھی اپنی بات پوری کر پاتا ہے، کبھی نہیں پاتا، لیکن جب اللہ کے ساتھ کر دے تو پھر اسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں توڑنا توڑنے کا۔ چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ بات اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو روزانہ کے معمولات ہیں، جو شروع کرے پھر اس کو چھوڑے نہ۔ دیکھیں نا، اس کی مثال ہے بڑی سادہ سی۔ ارشاد ہو۔ پاکستان میں پانی جو ہے لاہور میں وہ 300-400 فٹ تک چلا گیا ہے، بالکل، جہاں سے اتنی گہرائی پہ جا کے اتنی ملتا ہے۔ گہرائی کے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ 20 گڑھے کھودے 20-20 فٹ کے، تو کیا پانی نکلے گا؟ الگ الگ کھودے گا تو مشکل ہے، نہیں نکلے گا۔ کہنے کو کہے گا میں نے 400 فٹ تو کھود لیا، کھود لیا، لیکن پانی نہیں نکلے گا۔ اور اگر ایک گڑھا کھودے 400 فٹ کا تو پھر نکلے گا۔ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ یکسوئی کے ساتھ جب 40 دن ایک معمول کے مطابق عمل جاری کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ تبھی ہوتا ہے نا جب استقامت کرے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک وقت میں 200 نفل پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ 2 پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، کیا بات، اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز آپ نے فراہم کیا ہے۔ مکرم ناظرین، ہمیں آج کی اس مبارک نشست معین الدین اجمیری میں پہلے وقفے کی طرف پڑھنا ہے، اور بڑی خوبصورت بات سے آغاز کیا ہے۔ اوراد اور وظائف کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اسے مستقل مزاجی سے جاری رکھا جائے اگر فیض کے چشمے کے بہاؤ کا حصہ ہم بھی بننا چاہتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس پاکیزہ ذکر سے آپ کا رابطہ پھر چند لمحوں کے بعد جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائیکو ٹی وی پر اوراد و وظائف آج کی نشست کا عنوان ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے معین الدین اجمیری۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک خدمت میں ان کے سالانہ عرس کے موقع پر پیش کیے جانے والے زمزمہ ہائے عقیدت کے ساتھ ہم فقیر یہاں حاضر ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب، آغاز ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا فرما دیا، اور ویسے بھی کسی بھی جگہ اوپننگ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو یہ خاص اللہ نے عطا کی ہے کہ پہلی اینٹ گفتگو کی ایسی رکھتے ہیں کہ یہ عمارت بڑی اچھی تعمیر ہو جاتی ہے۔ میں حافظ صاحب قبلہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خواجہ صاحب کا یہ ایک فرمان ہے، بڑا مختصر سا فرمان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام اس میں جلالت ہے اور بابرکت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اللہ کے نام کی عظمت جو ہے، اور جو اس میں اعظم جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے، کیونکہ اس میں ہم نے بہت جگہ پڑھا، بحیثیت طالب علم میں بھی عرض کروں تو مختلف بزرگوں کی اور اہل اللہ کی رودات پڑھیں تو اس میں کبھی وہ کسی شے کو اس میں اعظم کے نام سے پکارتے نظر آتے ہیں، کبھی کسی جگہ یہ وظیفہ کہ فلاں تمہارے لیے اس میں اعظم ہے، تو یہ کنفیوژن بھی حل ہو جائے کہ اس میں اعظم ہم کسے کہیں گے، اور لفظ اللہ جو ہے اس کی عظمت اور جلالت کا واقعہ اور بیان آپ بیان فرما دیجئے۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسم اعظم کی اگر میں مختصر سی یوں بات کروں کہ وہی اسم جس سے انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے وہ اس کے لیے اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ بڑی بات جو اسم وہ اس کے ذکر کا حصہ ہے اور اس سے اس کو فیض اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ سبحان وہ بعض نے یا حی یا قیوم کہا، بعض نے الرحمن الرحیم کہا، بعض نے لفظ اللہ کو کہا،
یہ مختلف بزرگوں کے مختلف جو ہے وہ احوال ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی کیفیات کو بیان کیا۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے، اللہ کریم جل مجدہ کا ذاتی اسم مبارک ہے، اور اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات کی صفات کی جامع ہے، صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اصل میں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، وہ آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے وہ مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ محسن بھائی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آپ بھوکے ہوں اور آپ کے سامنے کھانے والی چیز کا ذکر کیا جائے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کھانے والی چیز کا اتنا اثر ہے، کیا لفظ اللہ کا اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ انسان کے سامنے لیا جائے اور اس کے وجود پر وہ طاری ہو جائے اور اس کی روح گداز کی کیفیت میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں جلالہ جو لفظ اللہ ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں، ایک تو یہ جامد ہے، یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہے نہ وہ کسی سے نکلی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، کیا بات ہے، تو اسی طرح لفظ اللہ ہے، اس کی صفت بھی وہی ہے ساری، اس کے کریکٹرسٹک لیکن بعض بزرگ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اور صفات ہیں وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ صحیح۔ بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی عبادت، الہ یا الہ جس کا معنی عبادت کرنا، یعنی وہ ذات ہے کہ جو مستحق عبادت ہے اور کائنات میں اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا ایک اشتقاق کا مادہ آلیہ بھی بتایا جاتا ہے، اس کا معنی ہے حیرانگی، تحیر۔ آج تک کائنات میں جو بھی شخص آیا اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں وہ جتنا بھی آگے پہنچا وہ پھر بھی حیرانگی اور پریشانی کی کیفیت میں ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ کے کمالات کو کما حقہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور جتنا اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جتنا اس کو عرفان حاصل ہوتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو اتنی منازل طے کر کے آ گیا، لیکن جب آگے دیکھتا ہے تو آگے پھر جہاں ہے منازل کا، یعنی پھر حیرت وہ حیرت کی کیفیت میں ہے۔ اسی طرح اس کا اشتقاق الہ بمعنی سکون اور اطمینان اور محبت بھی بتایا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ وہ اسم مبارک ہے کہ جس کی مالا جپنے سے انسان کو محبت نصیب ہوتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کریم اپنی محبتیں اس شخص پر نچھاور کرتا ہے جو یہ نام جو ہے وہ لیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ جب لفظ اللہ آپ ذکر کریں تو آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہو، اور آپ اس کو جب لے رہے ہوں تو پتہ چل رہا ہو کہ آپ لفظ اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، لفظ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور تاکہ آپ کو اس کا مکمل فیض نصیب ہو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کیفیات ہیں، ذکر کی کیفیات، سما کی کیفیات، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں عجیب طرح کے خود خواجہ صاحب پر استغراء کی کیفیات اور جو لوگ صوفیہ ہیں ان پر استغراء کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ یہ لفظ اللہ کے فیض کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے سراہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے پھر کوئی اگلی بات آپ سے عرض کروں گا، اور کیونکہ اس بات کو کھولا جانا میں سمجھتا ہوں اور اچھا ہے، ممکن ہے کسی اور دل تک پیغام جائے اور آسانی ہو جائے۔ یہاں جب حافظ صاحب نے ذکر کیا آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ مومنین ایسے ہیں جن کے ذکر سے پھر دل کانپتے ہیں، وجود ان کے لرزاں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سارا کچھ سامنے لیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کا کلام بھی، حضور علیہ السلام کے احوال بھی، سیرت بھی، تو بعض کا دل کو پھر بھی وہ نرمی، گرمی، گداز حاصل نہیں ہوتا جو خوش نصیبوں کا شیوا ہے۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنا انپٹ ضرور عنایت کیجیے۔ بہت اچھا حافظ صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ۔ اس میں ایک بات پیش نظر رہے، ایک کسی درویش سے پوچھا کہ کوئی اسم اعظم عطا کر دیں کسی درویش سے، جس طرح ہم عام طور پہ اپنے مشائخ سے اور شیخ سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھو یاد رکھو، اگر تم لقمہ حلال کا اہتمام کرو، بالکل صحیح، حرام سے بچتے رہو، تمہارے پیٹ میں لقمہ حلال جائے اور اس کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرو، تو تم اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم ہو۔ کیا کہنے، اللہ اکبر! یعنی حلال کھاؤ، اس کے احکامات کی پیروی کرو، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، پھر ہر نام اسم اعظم ہو جائے۔ اسم اعظم ہے۔ اصل میں یہ حقیقت تو یہ ہے نا کہ صوفی کیا ہوتا ہے، پارس ہوتا ہے۔ پارس کب بنتا ہے؟ لقمہ حلال کھاتا ہے، کیا بات ہے، اوامر اور نواہی کی پابندی کرتا ہے اور نتیجہ پھر آگے لے جاتا ہے۔ اچھا، اللہ، اس میں ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے، اگر اس کو کہ گداز کیوں نہیں پیدا ہوتا، کیفیات کیوں نہیں پیدا ہوتی،
تو صوفیاء کے ہاں تو یہ گناہ کبیرہ بھی سمجھا جاتا ہے اللہ کہ اگر اللہ کا نام لیا جائے اور گداز پیدا نہ ہو ہائے ہائے ہائے، تو گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات ہوگی عام اور خاص والی. جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے ہے. بالکل صحیح. جو سالک راہ ہوتا ہے اس کے لیے غلط خیال بھی پکڑ کا باعث ہوتا ہے. اللہ اکبر. غلط خیال بھی عمل کی بات تو بہت دور کی ہے، بہت دور کی ہے. خیال بھی. جو دم غافل سو دم کافر، یہ کیفیت. اگر تھوڑے لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ذکر سے غفلت ہو جائے نا تو اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ بہاؤدین زکریا ملتانی کا وصال ہو گیا. ہائے ہائے اللہ. یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ اور یہ رنگ ہے کائنات کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سالکین راہ ہیں. یہ حکم ان کے لیے ہے. عوام کے لیے کیا ہے کہ جب تک وہ کسی فعل کا ارتکاب نہ کر لے اس وقت تک ان کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جاتا. صحیح. عوام کے لیے. اب آ جائے گداز کی طرف. گداز کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے سامنے پیش ہونے میں شعوری طور پر کھڑے ہوں. دیکھیں اللہ کیا ہے؟ رب العالمین. اچھا یہ رب کا کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے، سبحان اللہ. یعنی اس میں ذاتی کے بعد جو ہے رب العالمین ہے. رب کیا ہے؟ جو ایک پانی کی بوند سے اٹھاتا ہے اور سارے مرحلے طے کراتا ہوا رانا وجود عطا کرتا ہے. احسن تقویم کے احسن تقویم کے درجے پر لے آتا اللہ ہے. اکبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ اکبر. یہ جب بندے کو شعور آتا ہے نا تو شعور کے بعد خشیت پیدا ہوتی ہے. جی درست. ایک آتا ہے سنی سنائی سے ڈر پیدا ہوتا ہے، شعور سے خشیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ اکبر. جتنا علم دل میں اترتا جائے گا اتنا شعور پیدا ہوگا. جب شعور پیدا ہوگا تو خشیت پیدا ہوگی. جب خشیت کسے کہتے ہیں؟ وہ دل کے گداز کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو کہتے ہیں. خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان کیا، ماشاء اللہ. حافظ صاحب قبلہ، کیونکہ آج کی نشست جو ہے وہ معنون ہے اوراد و وظائف سے، تو جس طرح ہر سلسلہ طریقت کے اوراد ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، مشائخ ان کو بیان کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تو خاندان چشتیہ کے بھی وظائف ہوں گے یقیناً جو حضرت خواجہ سے یا ان کے مریدین سے آج تک سلسلہ در سلسلہ پہنچے ہیں. تو ایسے کچھ خاص وظائف کا ذکر کیجئے جو خاندان چشتیہ سے، سلسلہ چشتیہ سے منسوب ہیں. جی محسن بھائی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں اور اللہ کریم جل مجدہ کریم کے اسماء کی کو بیان کرتے ہوئے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے گزری ہے. آپ نے پورے کا پورا ایک نصب العین عطا فرمایا ہے اور پورے کا پورا ایک سسٹم عطا فرمایا ہے اوراد اور وظائف کا. اور اس کا آغاز تہجد سے وہ شروع فرما دیتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی آغاز تہجد سے ہوتا ہے اور سلسلہ چلتے چلتے پھر عشاء کے بعد اور پھر اگلے دن تہجد تک پہنچتا جا کے. آپ صبح فجر کی نماز سے پہلے نماز تہجد اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کو آپ ضروری قرار دیتے ہیں. اور بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس وقت یہ پڑھتا ہے اللہ کریم اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. جس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ کریم اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. اللہ. آپ کے احوال میں منقول ہے کہ آپ کے شیخ نے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو سورہ اخلاص بھی آپ کے اوراد میں شامل ہے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہے اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء ہیں. کلمہ طیبہ ہے، یا حی یا قیوم کا ورد ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت ہے. اور یہ اشراق تک اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. صحیح. اشراق کے بعد پھر اوراد و وظائف ہیں، پھر چاشت تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اور بظاہر بات ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ چیزیں خصوصی ہوتی ہیں، کچھ عمومی ہوتی ہیں. اب لوگوں نے عام اشراق تک بیٹھیں گے، چاشت تک بیٹھیں گے، پھر اپنے کام کاج کے لیے نکل جائیں گے. لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں اور جو فیض کے حصول کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اور مختلف اوراد اور مختلف وظائف جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں ضروری بات جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ اس کو دائمی طور پر اور مستقل بنیادوں پر کیا جائے اور پھر اس کا فیض جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ نے سورہ فاتحہ
کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی صحیح۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تلقین بھی بہت زیادہ فرمائی، اور آپ نے اپنی ملفوظات عالیہ جس کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور جمع فرمایا دلیل العارفین، صحیح۔ اس میں آپ ارشاد ماشاء اللہ، فرماتے ہیں ماشاء اللہ۔ کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بہت ساری مشکلات کو دور کرتی ہے، اور ہمارے جو مشائخ ہیں ان کا وظیفہ رہی ہے۔ ہارون رشید بیمار ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے شفا نہیں ہو رہی، تو وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھجواتا ہے کہ جناب تشریف لائیں اور مجھے دم فرما دیں، تو حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس سے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ کریم شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے سلسلہ کے اوراد اور وظائف آپ نے سماعت کیے۔ یہاں آج کی اس مبارک نشست سے مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا ایئر وائی کیو ٹی وی پر خیر مقدم ہے۔ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ہدایہ عقیدت ان کے سالانہ عرس کے سلسلہ میں ہم فقیروں کی جانب سے آج کی نشست کا عنوان اوراد و وظائف۔ وقفے سے پہلے جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب نے سورہ فاتحہ شریف کے حوالے سے بڑی کثرت سے بیان کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز تاکید فرماتے تھے اپنے جملہ مریدین کو کہ اس کی کثرت کی جائے تلاوت کی، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بالخصوص مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی بات مزید بڑھائی جائے، کیونکہ کلام مجید کا فاتحہ بھی سورہ فاتحہ ہی ہے، آغازیہ وہی ہے، ابتدائیہ وہی ہے، اور تتمہ، خلاصہ، کنکلوژن بھی وہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کی اہمیت پر تھوڑا سا ام الکتاب بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اللہ اکبر، ام الکتاب بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، تو اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی روشنی مزید اس میں ایک سوال جو پہلے ہوا تھا، اس میں نے یہ جو اوراد والا آیا نا، تو میں نے ایک صوفی سے باقاعدہ رابطہ کیا۔ جی بہتر، چشتیہ شریف کے صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب، ماشاءاللہ۔ میں نے انہیں ریکویسٹ کی، یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، کتابوں سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ مہربانی کریں۔ فرمائیں۔ تو انہوں نے وظائف کے حوالے سے کچھ باتیں فرمائی، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حافظ صاحب نے ذکر کر دیا یا حی یا قیوم، جی بہتر۔ دوسرا نفیس بات کا ذکر، اسبو شریف ایک وظیفہ ہے، وہ بھی سلسلہ چشتیہ میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ پھر ارشاد فرمائیے۔ اسبو ہفتے کو کہتے ہیں، جی بالکل، تو وہ ایک روٹین کے وظائف ہیں، ہفتہ وار وظائف۔ اچھا، دلائل الخیرات، کیا کہنے ہیں، یہ باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے۔ باکمال کتاب۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے خود پڑھتے ہوئے دیکھا، باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مزمل، سورہ ملک۔ حضرت چراغ دہلی، نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک کتاب کمپائل کی تھی جس کا نام ہے اوراد نصیریہ۔ بعد میں شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کشکول کلیمی کے اندر جو ہے وہ لقمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان لقموں کے اندر جو ہے وہ ذکر کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے۔ بالکل یہ ہے وظائف۔ بالکل اب آ جائے سورہ فاتحہ شریف کی طرف۔ چشتیہ سلسلہ میں سورہ فاتحہ کو کشائش رزق کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور دیگر سلاسل میں بھی فاتحۃ الکتاب جو ہے، فاتحۃ الکتاب ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بالخصوص یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ارشاد ہو۔ صوفیاء کے نزدیک اس کے اندر 5 محل اجابت ہے، دروازے اجابت کی جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پر توقف اپنی حاجت کو پیش کرنے کی تلقین کرتے تھے مشائخ۔ کیا کہنے، مرکزی محل اجابت اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر۔ اچھا، صوفیاء اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، پھر حدیث پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بطور مکالمہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ پہلے صوفی پڑھتا ہے الحمد، رک جاتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے اس سے کس کے لیے؟ وہ کہتا ہے للہ ہے، اللہ کے لیے، ہائے ہائے ہائے، پھر یہاں رک جاتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے اللہ کون ہے؟ رب العالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو پھر سوال، اتنی بڑی ذات، تو پھر عبادت کی مستحق کون ہو سکتی ہے؟ مستعان حقیقی کون؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ محل اجابت کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے بطور مکالمہ۔ تو یہ اس میں ایک پہلو حدیث پاک بھی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ جو ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بندے اور میرے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی گئی۔ سبحان اللہ ڈاکٹر۔ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے حمدنی ربی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عمدی۔ کیا کہنے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھا اس کا ہے، ایاک نعبد میرا ہے، ایاک نستعین اس کا ہے۔
اور زندہ جو باد میرا ڈاکٹر بندہ سوال کرے اس کے لیے وہ، اور آخری جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے خاص ہے، تو نے صراط مستقیم مانگی ہے، میں نے سارا قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب، میں 2 جملوں کا مختصر پیغام اگر آج کی اس نشست کو آپ سم اپ کرنا چاہیں تو وہ آپ 2 جملوں میں کیسے فرماتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اوراد کو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے جی بہتر۔ اور پختہ عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بیمار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کیسے ٹھیک ہوا؟ کہتے وہی سورۃ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں وہی انہوں نے پڑھ کے دم کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ مطلب اس کے ذہن کے اندر عقیدے کی کمزوری تھی اور وہ شخص بیمار دوبارہ ہوا اور پھر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے ذکر پر عقیدہ پختہ ہو۔ اور دوسری بات جو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دائمی طور پڑھے جائیں، اور کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا ایسا نہیں، اس کو دوام کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب قبلہ۔ مکرم ناظرین، ہماری آج کی اس مبارک تیسری نشست کے معین الدین اجمیری کے، جس میں ہم نے ذکر کیا اوراد اور وظائف کا، یہ اختتامی لمحات ہیں۔ منقبت ہم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے بہت شکر گزار آج کے مکرم مہمانوں کا، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، حافظ عرفان اللہ صاحب اور حافظ صاحب قبلہ، آپ کا بھی بہت شکر گزار۔ ناظرین، منقبت کے چند کلمات اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے منقبت سنتے ہوئے آج کی محفل سے، آج کی اس حسین نشست سے رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوا، دعا لیتا ہوا۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا، حافظ صاحب اور جناب عرفان اللہ صاحب، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے یا خواجہ، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اللہ اکبر۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، ہو گئے ہیں غریب نواز۔ ڈاکٹر صاحب یہ کلمات ہیں محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ اور حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ اور مقطع ہے ان کا، زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز، غریب نواز۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی اپنے حصے کی سعادت پاتے ہیں، منقبت بحضور خواجہ اجمیر۔ بہت شکریہ صفدر صاحب۔ جناب حسنی سید کا بالکل تازہ یہ کلام ہے اور میں بارگاہ غریب نواز میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سگے خواجہ پیا ہوں میں، سگے خواجہ پیا ہوں میں، میری پہچان خواجہ ہے، سگے خواجہ پیا ہوں میں، میری پہچان خواجہ ہے، میں چشتی ہوں بہشتی ہوں، میں چشتی ہوں بہشتی ہوں، میرا سامان خواجہ ہے، نکیروں پوچھتے کیا ہو
ذرا میری جبیں دیکھو کہ لکھا صاف ہے اس پر میرا ایمان خواجہ ہے، کہ لکھا صاف ہے اس پر میرا ایمان خواجہ ہے۔ عطائے مصطفیٰ دل ربائے مرتضیٰ حیدر معین الدین حسن عالم معین الدین حسن عالم پناہ سلطان خواجہ ہے۔ اور صفدر صاحب بسم اللہ بسم اللہ۔ بڑے بندہ نوازوں بندہ پرور مہرباں ہیں آپ، بڑے عالی بڑے عالی بڑے ذی جاہ بڑے ذی شان خواجہ ہے۔ خدا و مصطفیٰ مرتضیٰ ہے مہرباں مجھ پر، کیوں کہ بزم ذکر احمد میں میرا عنوان خواجہ ہے۔ اور مقطع بسم اللہ۔ جو ذوق عشق کو بوڑھا کبھی ہونے نہیں دیتا، ذوق عشق کو بوڑھا کبھی جو ذوق عشق کو بوڑھا کبھی ہونے نہیں دیتا، دل حسنی میں وہ ہر دم جواں ارمان خواجہ ہے، دل حسنی میں وہ ہر دم جواں ارمان خواجہ ہے۔ میں چیشتی ہوں بہشتی ہوں، میں چیشتی ہوں بہشتی ہوں، میرا سامان خواجہ ہے، سگے خواجہ پیارا